बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। वेलकम टू दी उसामा फ़नी पॉडकास्ट और खुश आमदीद कहते हैं आपको। बड़ा ही खूबसूरत मैसेज लेके आया हूँ मैं और आज मैं आपको बताऊँगा कि अल्लाह ताला को जो नाम है अल लतीफ़, इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं और अल्लाह ताला जो नाम है अल्लाह का अल लतीफ़, इसका क्या मतलब है। अल्लाह ताला क्यों क्यों कहा है अल्लाह ताला ने अपने आप को लतीफ़, और हम अपनी लाइफ में कैसे मतलब देख सकते हैं कि अल्लाह ताला कितने लतीफ़ हैं। तो ये सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे पास पेज मौजूद है और इस पे नोट डाउन की हुई हैं मैंने चीज़ें, तो आपकी खिदमत में रखते हैं जनाब। सबसे पहले लतीफ़ के मायने देख लेते हैं। लतीफ़ का मतलब है बहुत लुत्फ़ फरमाने वाला, बहुत बारीक बीन और बहुत मेहरबान। यानी कि बंदे की ऐसे मदद करने वाला कि जहाँ से बंदे का गुमान भी ना जाए। अल्लाह ताला बंदे की ऐसे मदद करते हैं, लतीफ़ उसको कहते हैं। तो इसके अच्छा, यानी कि लतीफ़ का मतलब है कि ऐसे बंदे की ऐसे मदद करने वाला कि बंदे का गुमान भी ना जाए। यानी कि अल्लाह ताला बंदे की ऐसे मदद करते हैं, ऐसे रास्ते से मदद करते हैं, ऐसे ज़रिए से मदद करते हैं कि बंदे का गुमान भी नहीं जाता। बंदा तो सोच भी नहीं सकता कि अल्लाह ताला उसकी ऐसे भी मदद करेंगे, उसकी ऐसे भी मदद हो सकती है। तो जनाब, अच्छा, सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला का ये नाम आया है, ठीक है। तो इसमें अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं जी। सूरह यूसुफ जो है, ठीक है, इसमें बड़ा वाज़ह तौर पे आता है कि अल्लाह ताला ने किस तरह अपने बंदे की मदद की, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, अल्लाह के नबी, ठीक है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने कैसे मदद की कि कैसे वो एक कुएं में उनके भाइयों ने उनको जो है भेजा, तो जब उन्होंने फेंक दिया तो कैसे अल्लाह ने उनकी मदद की। कैसे मतलब अगर हम लोग होते, ठीक है, अगर हम लोग होते, देखे ना, एक स्टोरी अल्लाह ने कुरान में रख दी, सच्ची स्टोरी, ठीक है, कि अल्लाह ताला ने कैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल के मिस्र के तख्त पे बिठा दिया। कैसा सफ़र था ये। हम लोग सोच सकते हैं इस तरह की स्टोरी, बॉलीवुड भी नहीं इस तरह की जो है वो कभी लिख सकता, कभी सोच सकता। मतलब अल्लाह ताला ने किस तरह अपने बंदे की आजमाइश की, किस तरह अल्लाह ताला ने अपने बंदे को मतलब कैसे कैसे ज़रिए से अल्लाह ताला उनको ऊपर लेके जाते गए, ठीक है। तो सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह अपने बंदों पर बहुत शफ़क़त करने वाला है, ठीक है। यस, नहीं, ये मुझे अभी कन्फर्म नहीं है क्योंकि ये मैंने साथ मेंशन नहीं किया हुआ कि कौन सी सूरत का ये था, ठीक है। लेकिन अल्लाह अपने बंदों पे बहुत शफ़क़त करने वाला, गैर महसूस तरीके से काम करने वाला और अब इतनी बारीकियों से चीज़ों को देखने वाला जहाँ मखलूक की निगाह भी नहीं जाती, जहाँ किसी का ख़्याल भी नहीं जाता। ये नहीं कि अल्लाह ताला बंदे की मदद इस तरह करते हैं कि किसी का गुमान भी नहीं जाता, और अल्लाह बहुत बारीकी से देखते हैं। हम लोगों को सिर्फ एक स्पॉट नज़र आ रहा होता है कि जी ये चीज़ मुझे मिल जाए, लेकिन अल्लाह के सामने पूरी पिक्चर होती है। अल्लाह को हर चीज़ नज़र आ रही होती है कि आगे अगर जाएगा तो फिर इसके साथ क्या होगा, कुछ टाइम बाद इसके साथ क्या गुजरेगी, क्या नहीं होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला को हर चीज़ का बेहतर तरीके से पता होता है, ठीक है जी। ओके, तो अल्लाह अपने सारे बंदों के साथ लुत्फ़ करने वाला है। कुरान की आयत का ये तर्जुमा है जनाब, आपकी खिदमत में पेश किया कि अल्लाह अपने बंदों के साथ बहुत लुत्फ़ करने वाला है। इसको आप इस कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं कि यानी कि हमारे दिलों में कितनी बातें होती हैं, हम किसी के खिलाफ़ कितने बोझ रखते हैं, कितनी चीज़ें रखती हैं कि मतलब इस बंदे के साथ ऐसे कर दें, उसके साथ ऐसे कर दें। लेकिन अल्लाह ताला को दिल की बातों का पता है, लेकिन अल्लाह ताला हमें नहीं पकड़ता। अल्लाह ताला हमें फिर भी माफ़ करता है, अल्लाह ताला फिर भी हम पे अपनी शफ़क़त करता है, अपनी रहमत करता है। तो ये अल्लाह का लुत्फ़ ही है ना, ये अल्लाह ताला का लतीफ़ होना है कि अल्लाह अपने बंदों को नहीं पकड़ता, वो फिर भी उनको छोड़ देता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से जनाब। अल्लाह का लुत्फ़ उनके साथ भी है जो उसको मानते हैं, और उनके साथ भी है जो उसको नहीं मानते। लेकिन ज़्यादा लुत्फ़ अल्लाह का उनके साथ है जो उसको मानते हैं, जो उसकी अताअत करते हैं, उसके नबियों की अताअत करते हैं, उसके रसूलों की अताअत करते हैं, जो उसके फर्माबरदार बने हैं, ठीक है। अल्लाह की ख़ास शफ़क़त है कि सज़ा का मुस्तहिक़ होने के बावजूद अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। और हज़रत उमर
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قیدی لائے گئے، تو ان میں سے ایک عورت بھی تھی، اس عورت کا بچہ جو ہے وہ کہیں کھو گیا تھا، تو وہ جس کی بھی قیدی کا بچہ دیکھتی تھی، ٹھیک ہے، اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی تھی، بالکل ٹھیک ہے، اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی تھی، مفہوم ہے، ٹھیک ہے، اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اگر اس عورت کو اس کو بچہ مل جائے تو کیا وہ اسے آگ میں پھینک دے گی؟ بڑا زبردست سوال تھا، بہت زبردست سوال تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اس عورت کو اس کا بچہ مل جائے تو کیا یہ اسے آگ میں پھینک دے گی؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ نہیں اللہ کے رسول۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں سے اس سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندے کو کیسے آگ میں پھینکے گا؟ تو مطلب کتنا زبردست قسم کا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھرو کیا، اور بہت زبردست قسم کا، ٹھیک ہے جی۔ تو اچھا، اور اللہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتے جو ہیں وہ مطلب ان کو پتہ ہے، آپ کو حکم ہوتا ہے کہ وہ گناہ لکھیں، لیکن اللہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو مطلب روک دیتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے نہ لکھیں کہ شاید میرا بندہ توبہ کر لے، لیکن جب ہم نیکی کا ارادہ ہی کرتے ہیں تو ہمیں ہمارا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا لطف ہی ہے نا، یہ بھی اللہ کا کرم ہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پہ ہمیں نہیں پکڑتا، لیکن ہماری نیکیوں پہ جو ہے وہ ہمیں صرف ارادہ کرنے پہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا کرم ہی ہے، اللہ کا یہ لطف ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جناب آگے ہم بڑھتے ہیں، تو آگے بڑا خوبصورت قسم کی یہ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ بندہ، مفہوم ہے حدیث کا کہ بندہ جب تک توبہ کرتا رہے گا اللہ اس کے گناہ معاف کرتا رہے گا، شرط یہ کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے کسی اور کو شریک نہ کیا ہو، تو وہ جب بھی اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے جی، ٹھیک ہے جی۔ یہ زبردست قسم کی جناب حدیث مبارک اور اس کا مفہوم ہے یہ، ٹھیک ہے جی، اوکے۔ اوکے، اللہ اپنے بندے پہ اتنی خاموشی سے احسان کرتا ہے کہ بندے کا گمان بھی نہیں جاتا، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد اس کو آ رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ اسی طرح اگزامپل ہے کہ جس طرح ایک پودا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک پودے کو ہم لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ خود بخود اس کے بیج کو ہم کہیں پھینک دیتے ہیں، کوئی فروٹ وغیرہ کھا کے، کوئی چیز کھا کے اس کے بیج کو ایسے ہی پھینک دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس چیز پہ قادر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بیج سے، ٹھیک ہے، درخت کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو وہ کیسے ہماری نظروں کے سامنے ایک درخت ایسے چھوٹا سا پودا، ٹھیک ہے، بالکل پتلا سا، بالکل جس کو اتنا کہ اس پہ اگر میں پاؤں رکھوں تو اس کو رونت سکتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کون ہے جو بیج سے درخت اگاتا ہے؟ کون ہے؟ اللہ نے اگزامپل پیش کی ہے نا، اگزامپل سیٹ کی ہے اللہ نے کہ کون ہے، کہ مطلب بیج جو ہے زمین کو پھاڑ کے باہر نکل آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہی تو بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں نکالوں گا مشکل حالاتوں سے، حالات مشکل ہیں لیکن میں باہر نکالوں گا، جس طرح یہ بیج ننھا سا پودا اس زمین کو پھاڑ کے باہر نکل آتا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں بھی سخت حالاتوں سے نکال لیں گے، لیکن شرط کیا ہے کہ توکل کرو، اللہ پر توکل کرو، اللہ پر یقین کرو، پھر اللہ دیکھو کیسے رستے بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستے کھولتے جائیں گے۔ تو یہ اللہ کا ایک لطف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی اور ایک مہربانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کیسے مہربانی کرتے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں پیٹ میں درد ہو گیا، دل میں، یہاں پہ آگے پیچھے، ٹھیک ہے، کسی بھی جگہ پہ تو درد ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں چیک اپ کرانے، اور وہ پھر ڈاکٹر ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں جی اگر آپ نہ آتے تو آپ کو تو جناب پتہ نہیں کیا ہو جانا تھا، یا کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا، تو یا پھر اس کے ذریعے ڈاکٹر ہمیں بتا دیتا ہے کہ اوہ ہو آپ کے تو پیٹ میں فلاں مسئلہ ہے، اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ تو مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹے سی جو ہے چوٹ دے کے، چھوٹے سی تکلیف دے کے بہت بڑی تکلیف سے بچا لیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا لطف ہے نا کہ تھوڑی سی ٹھوکر لگوا کے اللہ تعالیٰ بڑی ٹھوکر سے بچا لیتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک لطف ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھ لیں بارش کی مثال،
یہ بھی اللہ کا ایک لطف ہے کہ کس طرح منو ٹنو پانی جو ہے آسمان کے اوپر بادلوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ایک ساتھ نہیں گرتا. وہ اگر ایک ساتھ گرے تو بندے زخمی ہو جائیں، مر جائیں، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ لطف ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا لطیف ہونا ہے کہ وہ پانی ایک ایک قطرہ کر کے گرتا ہے اور ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا بلکہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. تو یہ اللہ کا لطف ہی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا لطیف ہونا ہے یہ. اور اس کے علاوہ جو رزق کے اسباب ہے، مطلب کھیتیاں، اس کے بعد پھل فروٹ وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں، تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا لطف ہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے. ہماری ہر چیز، ضرورت کی چیز اللہ نے پیدا کی ہے اور ہر چیز کو ہم حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ چیز رکھی ہوئی ہے زمین میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی. تو جب ہم کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو رائے گان نہیں جانے دیتے. اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کا ہمیں جو ہے اجر وہ ضرور دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو، مطلب جو ہم کو اللہ نے یہی تو کہا ہے کہ ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی. تو جب ہم کوشش کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ جب ہماری کوشش کو دیکھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں ضرور جو ہے وہ اس کے مطابق ڈیل کریں گے. پھر اللہ نے حدیث میں کیا کہا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں ویسا ہی ہوں جیسا میرا بندہ گمان کرے. تو مطلب جیسا ہم اللہ کے بارے میں گمان کریں گے اللہ پھر ہمارے ساتھ ویسا معاملہ کرتے ہیں. اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ وہ کام کر دیتے ہیں. اگر ہم سوچتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہوگا تو پھر وہ کام نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا، جنون دیکھا ہوگا آپ نے، میں نے تو دیکھا ہے، فیل کیا ہے میں نے. جب میں نیت سے کوئی کام کروں اور میرے ذہن میں ہو نا کہ نہیں جی اللہ نے یہ کر دینا ہے تو پھر وہ کام ہو جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے یار، میں نے دیکھا ہے وہ ہو جاتا ہے پھر کام، ٹھیک ہے. ابھی بھی بہت سی میری ڈیمانڈس ہیں، انشاءاللہ وہ بھی اللہ تعالیٰ پوری کر دیں گے، لیکن جو ہے بہت سی پوری بھی ہوئی ہیں الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ میں نے دیکھا ہے یار، جنون یہ دیکھا ہے میں نے. پھر استغفار سے بھی آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ بھی میں نے دیکھا ہے، یہ بھی میں نے آزمایا. استغفار کو جو بندہ اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. پھر قرآن کی آیت سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے میرے خیال ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کوئی اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. یعنی کہ جو کوئی بھی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. یعنی کہ وہاں سے اللہ رزق دے گا کہ بندے کی سوچ بھی نہیں ہوگی کہ یہاں سے بھی آ سکتا ہے. اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کی سوچ بھی نہیں ہوگی اور اس کو ہر مشکل سے نکلنے کا، کوئی بھی مشکل آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، لیکن اللہ اس کے لیے راستہ بنا دے گا. اور جو کوئی اللہ پر توکل کر لے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے. اللہ اس کا جو پرپز ہے وہ کمپلیش کرا دے گا اور اللہ تمام امور پر قادر ہے. اور یہ بھی کہ اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے، یعنی کہ اللہ کی مدد کب آنی ہے یہ بھی اللہ نے لکھا ہوا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور جو اللہ پر، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. اور جو اللہ پر توکل کرے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے. یعنی کہ جو بندہ توکل کر لے کہ یا اللہ آپ نے یہ میرا کام کرنا ہی کرنا ہے تو پھر اللہ آپ کے لیے کافی ہے، تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے. اوکے جی، اس کے علاوہ ہم آگے چلتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام کی مدد کی، کس طرح اللہ نے ان کو اولاد دی. بڑھاپے کی عمر میں تھے، بانجھ ہو چکے تھے. انہوں نے کہا یا اللہ، پھر جب اللہ نے جب ان کی دعا قبول کر لی تو پھر وہ خود ہی حیران ہو گئے کہ یا اللہ میرے ہاں کیسے بچا ہوگا، میں تو بانجھ ہوں. پہلے خود دعا مانگی، ٹھیک ہے، پھر خود وہ حیران ہو گئے کہ یا اللہ میرے ہاں کیسے ہوگا. تو پھر یہ تو اللہ کی قدرت ہے. حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، حضرت مریم کو جو پھل آتے تھے، فروٹ آتے تھے، جو منسلوا ہوتا تھا، تو اللہ کا لطف ہی ہے نا، اللہ کا کرم ہی ہے، اللہ کا لطیف ہونا ہے یہ. پھر اس کے علاوہ کتنی بلائیں ہیں جو آسمان سے اترتی ہیں، کتنے کیڑے مکوڑے ہیں جو زمین میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچا کے رکھتے ہیں.
اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح بچاتے ہیں. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمام مطلب بہت سے جنات جمع ہونے لگے آپ کے پاس، اور انہوں نے سوچا کہ آگ کا کوئی شعلہ بنا کے نا اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں. تو کیا ہوا پھر؟ حضرت جبریل علیہ السلام، اللہ نے ان کو بھیجا. حضرت جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا پڑھائی. وہ دعا بھی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن بہت خوبصورت دعا ہے وہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو وہ آگ کا شعلہ بجھ گیا. آگ کا شعلہ بجھ گیا. وہ اللہ نے حفاظت فرمائی اپنے بندے کی. پھر جب کفار نے ارادہ کیا 14 قبیلوں نے کہ ہم سارے مل کے جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ قتل کریں گے، تو کیا ہوا پھر؟ اللہ نے کیسے مدد کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس محفل میں شیطان بیٹھا ہوا تھا جس نے مشورہ دیا کہ نعوذ باللہ قتل کر دے. تو وہاں پہ پھر اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہوں نے آ کے پیغام دیا کہ آپ ہجرت کر جائیں. تو حضرت علی کو انہوں نے سلایا اپنے بیڈ پہ، اپنی چارپائی پہ. کتنے ہمت والے لوگ تھے وہ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے تو وہاں پہ روایت تھی نا، وہاں پہ رواج تھا کہ ایسے مطلب مٹی جو ہے نا وہ پھینکتے تھے ایک دوسرے کے چہرے پہ، مطلب لڑنے سے پہلے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتا تھا کہ ان کو نظر نہیں آ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کفار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے، حضور کو اس بات کا علم نہیں تھا. تو انہوں نے ایسے مطلب وہ پھینکی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ مٹی، ٹھیک ہے، لیکن کسی نے کوئی رد عمل نہ کیا. تو پھر جناب کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے، چلے گئے وہاں سے. اللہ نے کیسے مدد کی. یہی تو اللہ کا لطیف ہونا ہے نا، یہی تو اللہ کا لطیف ہونا ہے. پھر نیک لوگوں کی موت کا جب وقت آتا ہے، قرآن کریم میں آتا ہے قسم ہے ان فرشتوں کی جو آسانی سے بند کھولتے ہیں، مطلب آسانی سے روح نکالتے ہیں. قسم کھائی ہے اللہ نے ان فرشتوں کی جو آسانی سے بند کھولتے ہیں. اچھا، مطلب جو آسانی سے روح نکال کے لے جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے وقت، جب موت کا وقت ہوتا ہے تو جو نیک بندہ ہوتا ہے نا اس کے پاس فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں. کیا کرتے ہیں وہ آگے؟ جب موت کا فرشتہ روح نکالتا ہے نا تو وہ فوراً سے روح کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور اس پہ جنت کی خوشبو لگاتے ہیں. پھر اس کو وہ اوپر والے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، آسمانوں کی طرف، ٹھیک ہے. تو ابھی یہ سارا نہیں مجھے یاد، لیکن یہ ہے کہ وہ فوراً سے وہ اس کو جو ہے نا ملک موت کے ہاتھوں سے لے لیتے ہیں اور اس کو اپنے پاس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. آسانی سے مطلب روح نکالتے ہیں بندے کی. اچھا، اللہ بہت باریک بین ہے اور وہ تمہارے سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، وہ خوب جانتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے اللہ اپنے بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے. یعنی کہ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ اللہ بندے کی اور دل کے درمیان حائل ہے، یعنی کہ بندے کی جو ہے بندے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس نے آگے کیا سوچنا ہے، لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ بندہ میرا کیا سوچے گا. اللہ کو اپنے بندے کا علم ہوتا ہے، اللہ کو اپنے بندے کا پتا ہوتا ہے کہ میرا بندہ کیا سوچ رہا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، آگے کیا کرنے والا ہے میرا بندہ. اللہ کو سب پتا ہوتا ہے. لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا لطف ہے کہ اللہ نہیں پکڑتا بندے کو، اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نہیں پکڑتا بندے کو. یہی تو اللہ کا لطیف ہونا ہے، یہی تو اللہ کا لطف ہے کہ اللہ بندے کو نہیں کچھ کہتا، چھوڑ دیتا، اللہ بندے کو معاف کر دیتا ہے. کتنے ہی گناہ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ اگر بندے کے گناہوں پہ اس کو پکڑنا شروع کر دے
تو روئے زمین پر کوئی ایک بھی چلنے والا باقی نہ بچے، لیکن اللہ معاف کرتا ہے۔ سب سے بڑا صبر تو اللہ ہے۔ ہوپ سو یہ پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، کیسے ہیں آپ سارے لوگ؟ بڑی ہی مشکلوں کے بعد آخرکار ہم نے ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو جو ہے وہ تیار کر لیا ہے رات کے ٹائم، اور یہ اسٹوڈیو ہے جناب ہمارے گھر میں ہی، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندھیرا پڑا ہوا ہے جیسا کہ، لیکن یہاں پہ ہم نے جناب پورا ایک سیٹ اپ لگا لیا پوڈ کاسٹ کے لیے، مائک، لائٹ، لیپ ٹاپ، یہ ٹرائی پوڈ، یعنی کہ پورا ایک زبردست قسم کا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرائی پوڈ یہاں پہ لگے گا، یہ تاریں شاریں کھدری ہوئی ہیں آپ کو نظر آ سکتی ہیں جیسا کہ، ٹھیک ہے، تو ایک زبردست قسم کا، لیکن جب ویڈیو بنے گی تو پھر کیا سین ہوگا، یہ تو بڑے لیول کا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔